अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में बड़ा अच्छा काम कर रही है। आपको याद होगा जब ये तमाम इत्तेहादी ऑपोजिशन में थे तो एक लफ्ज जो बार बार सुनते थे वो था फैशिज्म, फस्तायत। बार बार कहा जाता था कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है वो एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, और उसकी सबसे बड़ी बुनियाद और वजह जो बताई जाती थी वो इजहार राय की आजादी पर पाबंदियां, चैनल्स, सहाफी और उनके साथ होने वाली ज्यादतियां। बार बार कहा जाता था कि इस मुल्क में जो मुखालिफ आवाज है उसको दबाने की कोशिशें हो रही हैं। क्या कहते थे उस वक्त, पहले जरा सुन लीजिए कि ये फस्तायत का जो एक राग अलापते थे पिछले 3-3.5 साल, वो ऊपर से लेकर नीचे तक, लीडरशिप से लेकर सेकंड टियर तक क्या कुछ कहते थे, जरा सुनिए। आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है वो इरोड होता जा रहा है, और अब इस फैशिस्ट हुकूमत के अंदर इस नहज पर पहुंच गया है कि इट्स नॉन एग्जिस्ट। हमारे पास एक आजाद मीडिया नहीं है पाकिस्तान। ये यहाँ सहाफी खड़े हैं, इनके गले दबाए गए इन रिपोर्टर्स के, और ये कि शहबाज शरीफ की आवाज आप लोगों तक ना पहुंचे। अभी आप देखें लहू लुहान है पाँव इनके। ये वो फाशिज्म है, ये वो गुंडागर्दी है, ये वो बदमाशी है जो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर हुक्म देता है इंतजामिया को। फॉशिज्म और करप्शन और नालायकी का एक ऐसा जहरीला मुरक्कब है जिसने पाकिस्तान की हाकमियत चूल्हे हिला दी। चैनल्स को कई दिन बंद होने पर इस हुकूमत ने मजबूर किया। पहली जो कैजुअलिटी थी, जो पहला जख्मी हुआ इस फॉशिज्म का शिकार, वो पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी। ये जो फाशिज्म है, ये जमहूरियत, फाशिज्म, डिक्टेटरशिप मुख्तलिफ अक़साम है हुकूमत की। फाशिज्म में प्रॉब्लम ये होता है मैंडेट को बर्दाश्त नहीं किया जाता, बल्कि ताकत के जोर पे अपने मुखालिफ की आवाज दबाई जाती है, मीडिया की आवाज दबाई जाती है। फाशिज्म की इंतहा है। कोई मुझे तो बज़ाहिर वजह नजर नहीं आती कि मैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी क्यों उसकी जरूरत थी। कोई भी मुआशरा जिसमें आजादी इजहार राय को कुचल दिया जाता है वो डिक्टेटरशिप और फैशिज्म के रास्ते पे चल पड़ता है। मौजूदा हुकूमत भी हिटलर की प्ले बुक पर अमल कर रही है। पिछले 3-3.5 साल ये फस्तायत, फैशिज्म, मीडिया, इजहार राय की आजादी पर लगी कदगने, गले दबाए जा रहे हैं। रोज सुनते थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता था कि ये मुखालफों को बंद कर रहे हैं, उनका गला घोंट रहे हैं, सियासी जमातों को काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही, मीडिया का गला घोंट दिया है। अब जरा पिछले 6 महीने का ऑडिट करते हैं इस हुकूमत का कि क्या वो उस रास्ते से हटी है या 6 महीने में उन्होंने इतना कर दिया है जितना पिछले शायद 3.5 साल में ना हुआ। मरियम औरंगजेब साहिबा ने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दिन इमरान खान साहब ने इजहार राय की आजादी पर एक सेमिनार किया था। उन्होंने एक पूरी लिस्ट दिखाई लोगों की कि किस किस पर क्या क्या पाबंदियां लगाई गई। जरा सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा। इमरान खान मीडिया के लिए और आजादी सहाफत के लिए प्रीडेटर है, खा जाने वाला है। वो उस वक्त वजीर आजम था जब पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून बनाया जा रहा था, जब हम सड़कों के ऊपर थे, जब अबसार आलम को गोली लगी, मतीउल्लाह जान अगवा हुए, असद तूर को घर में घुसकर तशद्दुद किया गया, नुसरत जावेद साहब के ऊपर हमला हुआ, गरीदा फारूकी और आसमा शिराजी के खिलाफ बदतरीन सोशल मीडिया पर कैंपेन हुई, अंबर शमसी, तल्लत हुसैन, इफ्तिखार अहमद, नजम सेठी, मुर्तजा सिलंगी, डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम बंद किए गए, हामिद मीर का प्रोग्राम बंद किया गया। जिस वक्त इरफान सदीकी को रात तशद्दुद करके उनका कलम खींचा उनसे, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। एक लंबी चौड़ी उन्होंने तफसील बताई कि वजीर आजम इमरान खान साहब थे। अब जरा पिछले 6 महीने की तरफ चलते हैं। ARY टीवी चैनल का लाइसेंस रिवोक किया गया। 24 दिन तक ARY की नशरियात इस दफा बंद रही। इससे पहले भी 4-5 दिन के लिए नशरियात बंद की गई। उस वक्त वजीर आजम कौन था? शहबाज शरीफ साहब थे। अब बोल टीवी का NOC कैंसिल कर दिया गया है। उस वक्त वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ साहब है। साबिर शाकिर हमारे ARY के एंकर, उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। FIRs हुई साबिर शाकिर के खिलाफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। अरशद शरीफ वो भी आज पाकिस्तान में नहीं है, नहीं रह सके। FIR उनके खिलाफ की गई। जगह जगह 10-15 FIRs में, हालांकि 15 के करीब FIRs थी उनके खिलाफ इसी हुकूमत के दौर में। अमाद यूसुफ जो हेड ऑफ न्यूज हैं ARY के,
رات 2:30 بجے دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھس کے ان کو گرفتار کیا گیا. 2-3 دن تک ان کو اپنے پاس رکھا گیا. اس حکومت کے دور میں وزیر اعظم کون؟ جناب شہباز شریف صاحب. خاور گھمن ہمارے بیورو اسلام آباد کے، ان کے خلاف FIR ہوئی. خاور گھمن صاحب کے ساتھ ساتھ صدف عبدالجبار جو اینکر تھی ہماری، ان کے خلاف FIR ہوئی. اور وزیر اعظم کون ہے؟ جناب شہباز شریف صاحب. ایاز امیر صاحب جن کی بڑی عزت بڑا احترام ہے ہماری صحافتی سرکلز میں بھی، عمومی طور پر بھی ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، ان کو ان کے دفتر کے باہر فزیکلی مارا گیا. فزیکلی ان کو مارا گیا اس دور میں. یہ جو فسطائیت کے نعرے لگانے والے عمران ریاض خان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ حکومت وقت کی جانب سے ARY کی بندش پر، لائسنس کینسل کرنے پر پریس کانفرنسیں کون کر رہا تھا؟ رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ. عمران ریاض خان کو جب گرفتار کیا گیا، پریس کانفرنسز کون کر رہا تھا؟ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ملک احمد خان صاحب، صوبائی وزیر اس وقت کے پنجاب حکومت کے. عارف حمید بھٹی صاحب کا پروگرام بند کر دیا گیا. سمیع ابراہیم پر FIR کاٹی گئیں. YouTube تک پر عمران خان صاحب کی تقریر کل بند کر دی گئی. چینلز کو دکھانے کی اجازت نہیں مل رہی. تو وہ فسطائیت کے نعرے لگانے والے جو پچھلے 3.5 سال ہمیں فیشزم کی اور ہٹلر کی مثالیں دیا کرتے تھے، آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا پر لگی پابندیاں جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو صحافی ان کے خلاف ہے اس کو گرفتار کرتے ہیں، اس کے خلاف FIR کاٹتے ہیں، چینلز بند کرتے ہیں، لائسنسز ریووک کرتے ہیں، NOCs کینسل کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ شریف صاحب کی حکومت. وزیر اطلاعات و نشریات کون ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ. ایک اور بات بار بار کی گئی پچھلے 3-3.5 سال میں کہ فسطائیت ہوتی کیا ہے؟ مخالفوں کو ختم کرنا. آج چلیں تقریریں دکھانے کا تو دور کی بات ہے کہ نہیں دکھانے کی دکھا رہے. ایک یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کا، اور کس طرح ایک پل کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے کہ اس ملک میں ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کا خیال تھا کہ لیڈرشپ کو، سیاسی جماعتوں کو کام کرنے دیں، ان کو اپنی پالیٹکس کرنے دیں. مثال دی جاتی تھی عوامی نیشنل پارٹی جو اس وقت نیب ہوا کرتی تھی. دیکھیں پابندی لگائی تو کیا ہوا، دیکھیں سیاستدانوں کو آپ بند کرتے ہیں اور پابندیاں لگاتے ہیں تو کیا ہوا. آج کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہوتا ہے، کوئی توشہ خانہ کا یا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہوتا ہے، تمام لیڈرشپ ایسا لگتا ہے 20 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں دن میں، اور مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ پابندی لگا دو، اس کے اوپر، اس کے خلاف فیصلے کرو. میاں صاحب کے خلاف آتا ہے، کہتے ہیں جی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، لیکن یہاں پر وہ بضد ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اور کمزور کیسز کے اوپر جو ایک اپوزیشن ہے اس کو بند کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. مریم میمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. آپ کلاسر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سعید قاضی صاحب ہیں، محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مالک صاحب دراصل لندن میں میاں صاحب سے بھی مل کے آئے، تو ذرا وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ادھر کیا سوچ ہے اس وقت لندن کی واپسی کی، میاں صاحب کی، یا حکومت فارمیشن کس طرف جا رہی ہے. لیکن روب صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ فیشزم کیا کہہ کے انہوں نے 3.5 سال، اور ہوگا اس حکومت میں بھی یہی ہم دیکھ رہے تھے، لیکن 6 مہینے کا اگر آپ ان کا آڈٹ کریں اور 6 مہینے میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ کر دیا. یعنی تاریخ میں کبھی کسی چینل کے لائسنس ریووک نہیں ہوئے اور انہوں نے لائسنسز تک ریووک کر دیے. YouTube بند کر دیے کہ تقریریں نہ دکھائی جائیں. میڈیا پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں، یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں اس چیز کو؟ یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پالیٹکس میں طاقت، کرسی اور اس کی لڑائی ہے، وہ مل گئی ہے، ان کی فرق پیدا کی جسٹیفائی کرنا کی. آپ نے بڑا افیکٹولی میرا کل انٹرو میں اپنا کیس جو ہے نا پریزنٹ کیا ہے، اور اس میں جو ان کے تمام شارٹس کے ساتھ، ان کے ویڈیو کلپس کے ساتھ، اس سے زیادہ افیکٹو اور اتنا پاورفل میرا خیال ہے کیس پریزنٹ نہیں کر سکتے تھے جو آپ نے کیا کہ فیشزم ہے کیا، اور اس کو کس طریقے کے پولیٹیکل فورسز جب آتی ہیں پاور میں ان کو کیسے یوز کرتی ہیں، ابیوز کرتی ہیں. اب جو پرابلم ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں سارے کہ جب اپوزیشن میں ہوں، اچھا ہم کو اس کو میں کم از کم ایم ناٹ سرپرائزڈ، میرا خیال آپ کو بھی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بہرحال مجھے کوئی اس پروفیشن میں 30 سال ہو گئے، مطلب نیم آف یہ سرپرائز کا لفظ نکل گیا ہماری ڈکشنری سے. اتنے ہم نے ان لوگوں کے چہرے دیکھے ہیں. صاحب آپ کو یاد ہے میرے خیال ہے آپ کے ساتھ بھی بڑی دفعہ ہوتی تھی ووٹ کیسے تو، یہ ساری وقتی باتیں ہیں،
یہ صرف آج مجبوری ہے تو ووٹ کو عزت دینی ہے, کل یہ لوگ ڈیلیں کریں گے اور یہ لوگ انہی لوگوں نے ڈیلیں کی. مطلب میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ اب آپ اس کے وٹنس ہیں, آپ نے اتنی ساری باتیں کی, بار بار بندہ اپنا حوالہ دے, برا لگتا ہے, چھوٹی بات لگتی ہے. تو خان صاحب نے کیا کہا تھا جب ہم بیٹھے ہوئے تھے, جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ فلاں 2 بیٹھے ہوئے نا جرنلسٹ, ان کے پروگرام بند کروا دیں. تو آپ نے کہا جناب, بلکہ 3 کا کہا تھا انہوں نے, وہ جو جرنلسٹ سے میٹنگ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا یہ 3 جرنلسٹ بیٹھے ان کے شو اگر بند کرا دیں ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے کہا تھا جناب 2 کے تو ہو چکے, مالک رہے گا, مالک کا بھی شو بند کروا دیں. یہ آپ نے ان کو جملہ کہا تھا خان صاحب کے منہ پہ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے, کوئی حکومت سر مجھے نہیں یاد پڑتا اگر کسی نے تھوڑی سی سپیس دی تھی جرنلسٹوں کو, جو زیادہ دی تھی, ٹالرنس تھی, وہ تھی میرا خیال پیپلز پارٹی والی تھی. اگر مجھ سے پوچھے 2008 اور 13 کے درمیان, یا ابھی انہیں شعور اتنا نہیں آیا تھا, یا ابھی وہ سنبھل. لیکن سر انہوں نے بھی چینل کے بائیکاٹ کیا, ان کے خلاف چینل کے گیٹ کے سامنے دھرنے دیے. بھائی 3 مہینے کی جبری رخصت بھگت کے آیا, وہ آپ کے سامنے بھائی وہ کسی اور وجہ سے بھگت. بالکل بھی نہیں, مجھے یہ بات پتا, دیکھیں اگر کسی اور وجہ سے ہوتی میں آپ کو یہ کہہ دیتا کہ کسی اور وجہ سے. ہم سمجھے تھے شاید ایم کیو ایم کی وجہ سے, بالکل بھی نہیں اس وقت جو آپ کا. بہرحال میں کہتا ہوں کمپیریٹیولی اس وقت تنقید زرداری اگر ان کی وجہ سے ہوتی میں کھلے عام کہتا کہ چلے میں بھی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, میں اس پہ آ رہے ہیں, بات پہ آ رہے ہیں. سو یہ تمام جماعتیں جو آئی ہیں, جو میں نے فیل کیا تھا اس دور میں کمپیریٹیولی جو تھا, یا جنرل مشرف کا دور بھی مجھے کہنے میں حرج نہیں ہے, ہم نے جب ان کو کور کرنا شروع کیا, پارلیمنٹ جب وجود میں آئی تھی, تو اس وقت سپیس ملتی تھی. 2-3 ریڈ لائنز ہر دور میں رہتی ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. مالکان کے لیے بھی مسئلے ہوتے ہیں, آپ کے ایڈیٹر, اخبار یا ٹی وی چینلز کے لیے بھی ہوتے ہیں. ادروائز آپ کے پاس وہ سپیس تھی. جو موجودہ میں نے یہ آ کی چیزیں دیکھی, عمران خان صاحب کا دور, وہ ٹھیک ہے ضرور کہیں, مطلب پی کا آرڈیننس جو آیا تھا یا پی کا لا لے کے آئے تو اس کو پڑھ کے تو دیکھیں, آپ اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے. 6 سال سزائیں ہیں, جرمانے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے لے کر آئے تھے. یہ موجودہ جو ہے ان کو زیادہ سبق سیکھنے والے یہ تھے, وہ آگے بڑھانے والے نہیں. ان کو آیا تھا پی کا, کے دور میں آیا تھا پی کا, وہ چھوٹا تھا, اس کو آگے وہ سائبر کرائم ایکٹ تھا, وہ اتنا نہیں تھا, وہ ٹوتھ لیس تھا. وہ ہم نے بھی آزما کے اس کو دیکھا, بالکل ٹوتھ لیس تھا, اس میں ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی کہ پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا. انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ بیلبل بھی نہیں تھا کہ صحافیوں کو, تینوں ہم بیٹھے ہوئے نا, تینوں کو اٹھا لیا جائے گا, ضمانت بھی نہیں ہوگی یہاں پہ ان کی. یہ چیز طے ہے کہ یہاں پہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ سوٹ کرتے آپ کو اس وقت جب آپ اپوزیشن میں ہوتے. عمران خان صاحب کو آپ سوٹ کرے گی. اپنے دور میں ان کی 20 مثالیں آپ بھی بتا سکتے ہیں, آپ کے پاس بھی ہوں گی, اسی طرح کا ڈیٹا آپ بھی بنا سکتے ہیں ان کے دور میں کیا کچھ ہوا. مریم صاحب کو سنایا جو انہوں نے, وہ سب لوگوں نے فیس کیا ہے. ہم نے عمران خان صاحب کی فرونیت بھی دیکھی ہوئی ہے سر, ان کی حکومتوں کے, ان کے مطلب فواد چودھری صاحب کی کبھی ان کی گفتگویں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی بڑی سخت گفتگو کرتے تھے. جو انفارمیشن منسٹر آتے تھے ان کے دور میں اقدامات کیے گئے, انہوں نے آ کے چیزیں کہ اس سے پہلے ہم نے ان کی, آپ کو یاد کو نواز شریف صاحب جو تھے, یہ دوسرا دور حکومت تھا جب انہوں جنگ گروپ کو لسٹ دی تھی کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں ARY پہ ATA کی FIR کٹی تھی, دہشت گردی کی ساری چیزوں کو. سو یہ کم از کم یہ جتنے یہ جو ہے نا, مجھے اس لیے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کہتے ہوتے ہیں مجھے کہ جناب کے فلاں کے سائٹ پہ چلے جائیں, فلاں کے کیمپ میں چلے, بڑا مظلوم ہے. یہ میں کہ یہ کوئی مظلوم نہیں ہے. اپنے اپنے دور میں یہ فرعون ہے, جب ان کے پاس پاور آتی ہے, ان کا رویہ دیکھیں, گردن میں آکڑ دیکھیں, بندے کو پہچاننے سے جاری ہو جاتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں. سو ان کے ساتھ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ موجودہ بیٹھے ہوئے ہوں, یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, جس طریقے کے ایکشن یہ لیے جا رہے ہیں, جرنلسٹوں کو بین کیا جا رہا ہے, ملک سے باہر جانے پہ, مجھے سے ارشد کی بات ہو رہی ہے, صابر شاکر کی, دیگر لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو بنڈی صاحب بھی لڑنے چلے گئے. اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب, میں گواہی دے رہا ہوں اس کی, آپ ان سے پوچھے گا. یہ بشیر میمن صاحب DGFI تھے, میں اب اس میں جرنلسٹوں کو کیا نام بتاؤں, مجھے پتا کہ عمران خان صاحب نے ان کو باقاعدہ کہا تھا کہ ان یہ جرنلسٹ جو ہیں ان پہ دہشت گردی کے پرچے کریں, کہ انہیں ٹویٹس کیے ہیں. سو یہ رواج جو ہے, یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ وہاں سے شروع ہوتی, اس سے پہلے بھی کر رہے تھے. آج بھی دوبارہ پاور میں ہے نا عمران خان صاحب, اللہ ان کو لے کر, میرے تو بڑی خواہش ہے 5 سال پورے کرے, اس قوم کے ارمان ایک دفعہ ہم عظیم قوم بن نہیں لیں. میری بڑا دل ہے, بڑی زیادتی کی گئی تھی, ان کو 1 سال رہ گیا تھا, ان کو ہٹایا گیا تھا. خان صاحب کو 5 سال پورے ملنے چاہیے, یہ ہم پچھلوں کو بھول جائیں گے. جو نیا آتا ہے نا سر, وہ نئے طریقوں کے ساتھ آتا ہے, نئے وہ پاور لے کے آتا ہے. اچھا یہی خان صاحب تھے جو خان صاحب کو آئیں گے تو پچھلے بھول جائیں گے, تو نئے آئے ہیں تو پچھلوں کو بھولے نہیں ابھی آپ, یا آپ کو ابھی ہاتھ نہیں لگے ہیں. ہمیں تو ہاتھ لگ گئے, ہم تو پچھلوں کو بھول چکے ہیں. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو چینل بند, لائسنس ریووک, ہمارے اینکر بھاگتے پھر رہے ہیں. ہم ہر دور میں, آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ہم لوگوں نے بھگتا ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے. میں تو آپ پچھلے 1.5-2 مہینے 3 مہینے کی داستان, ہم نے کبھی رولے نہیں ڈالے, کبھی یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ ٹویٹ کریں, چیزیں کریں, یہ ہو گیا وہ ہوگا. ہمیں بھی مسائل رہے ہیں, بہت سارے رہے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی کمپلین نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان جیسے ملک ہیں کہ جہاں جمہوریت ابھی نہیں ہے, جہاں انسٹیٹیوشن پاورفل ہے. ابھی شکر کریں لاہور, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب, شکر کریں
کہ عدالتوں نے کچھ بچایا ہوا ہے، اور اس دور میں جب یہی عدالت اطہر منیلا صاحب جو عمران خان صاحب کے آگے وکٹم ہوتے تھے ان کو ریلیف دیتی تھی، یا پورے کے پورے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بیانات پڑھ لیں کہ اس وقت پی ٹی آئی والے کتنی بڑی تنقید کرتے تھے کہ جناب کے اتنے بڑے مجرم ہیں، اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، تو ان کو عدالتیں کیوں ریلیف دے رہے. شکر کریں، میں ابھی بھی کرتا ہوں اس ملک میں کہ اطہر منیلا صاحب ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، لوگوں کو، آپ کو، مجھے، باقی دوستوں کو کچھ ریلیف دینے کے لیے. یہ حکمران ایسے رہیں گے سر، ان کا بس چلے گا، اپوزیشن میں آئیں گے یہی مظلوم بن جائیں گے، پاور میں آئیں گے آپ کو رگڑ میں رکھ دیں گے. یہ آپ کو میں نے سنایا یہ سارا جب تک اپوزیشن میں تھے قاضی صاحب تو یہ ڈرایا کرتے تھے فیشزم سے، اور آج واقعی ہم ڈر گئے ہیں فیشزم سے. جس طرح سے کارروائی ہو رہی ہے، کس سوئفٹلی سب بند، ہم بتائیں گے کیا ہوگا، ہم دیکھیں گے کون کیا کرے گا. کاشف عباسی صاحب، جو پریگماٹزم کی بڑی دلچسپ تعریف ہے، جسے اردو میں عملیت پسندی کہتے ہیں، اس کی تعریف ہے کہ رائے ایک ہتھیار ہے، اوپینین از اے ویپن، اور جو اوپینین میرے مفاد میں ہے دیٹ ریپریزینٹس دی گڈ، وہ ٹھیک ہے، وہ اچھائی ہے. جو اوپینین میرے خلاف ہے وہ برائی ہے. آج کا زمانہ پریگماٹزم پہ چلتا ہے. اب اگر آپ فسٹائیت کی بات کریں تو پھر میری چونکہ ایک پرابلم ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ساری آپ کی سیاسی ایلیٹ فسٹائیت سے نکل کے آئی ہے. یہ اس پہ ایک سٹڈی ہے ڈاکٹر فرق صاحب کی، وہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کون ہے. پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، 68 69 کی موومنٹ، باقی ساری آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ فسطائیت کی گود میں پلی ہے، بنائی گئی ہے، میڈیا پہ تعمیر کی گئی ہے، آپ پہ مسلط کی گئی ہے، جو بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. بالکل عمران خان کے دور میں بھی لوگوں پہ ہاتھ ہوئے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بٹی صاحب میرے جو کولیگ تھے اور ہیں اور آج کل نہیں ہے ٹی وی پہ، وہ ان کو اس دور میں بھی دوسرے چینل پر جو ہے ان پر پابندی لگائی گئی. مگر اس کی دوسری سائڈ بھی ہے. ارے بھائی، کچھ لوگ کیبنٹ میں بھی تو میرے آپ کے دوست بیٹھے ہیں نا، فرنج بینیفٹس کو تو چھوڑ دیں، براہ راست کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفیر لگائے گئے. یہ ہے کیرٹ اینڈ سٹک پالیٹکس. میرے نال رہو گے تو موج کرو گے، ورنہ آپ ہیئر بھی ہو سکتے ہو، حملہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ تو اس ہماری سائڈ پر تھے، اس سائڈ پر گئے، عہدے لیے، عہدے ختم ہوئے، واپس آ کے بیٹھ گئے. آج پھر کیسے لوگ ویوز دے سکتے ہیں اس کے بعد کہ اگر ایک دفعہ آپ نے حکومتی پوزیشن لے لی، اس کے بعد آپ کس طرح ایک انڈیپینڈنٹ ویو دے سکتے ہیں؟ بندے رہے نہیں. یہ تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو عہدہ ملتا ہے، ایک ہمارے بھی دوست ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جن کو بند کیا گیا، ایک ادارے میں انہیں وائس چیئرمین لگایا گیا، وہ ڈٹ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ آ کے اور پولیٹیکل اوپینین دیتے ہیں. آپ کے پروگرام میں ہمیں بتا رہے تھے کہ جی میری تو ذاتی دوستی ہے. ارے بھائی، دوستی کر لو یا صحافت کر لو. تو یہ عجیب ہی ہے. میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ ہم ویسے جو آزادی ہے وہ بے مہار ہے. یورپ امریکہ میں اس طرح کی صحافت وہاں زیادہ کنٹرول معاملات ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ غائب ہو جائیں، آپ کو اٹھا لیا جائے، آپ پہ جو ویسی کیس بنا دیا جائے، اٹھ کے آپ پہ آرٹیکل 6 لگا دیا جائے. تو یہاں معاملہ کیا ہے اس کی یہ برائی پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ برائی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ سعید قاضی کہے گا کہ میرا بیٹا بھی اینکر ہوگا، پھر اس کا بیٹا آگے سے اینکر ہوگا، پھر اس کا بیٹا آگے سے اینکر ہوگا. یہ بنیادی طور پر یہ جو آوا خراب ہوا ہے کیا ہے؟ آج ہم نیک ہو جائیں گے، جا کے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں بیعت لے لیں سر، وہ بیعت لے لیں تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو مسئلہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ سیاست بہت بڑے پیسے کے اجتماع میں تبدیل ہوتی ہے، پھر سیاست گدی نشینی بن جاتی ہے، صحافت بھی پھر گدی نشینی بن جاتی ہے. ہاں، لیکن سر اس سے زیادہ دیکھیں یہ سارا کچھ اپنی جگہ، اور اس کی وجہ سے شاید ایک جو ڈکٹیٹر یا ڈکٹیٹوریل رویے بن جاتے ہیں سیاستدانوں کے، کیونکہ انہیں پتا ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. جو چیئرمین ہے وہ اپنی پارٹی کا تاحیات چیئرمین ہے، جو اس کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری سیٹ اس کے مرہون منت ہے. جی قاضی صاحب، ایک فکرہ، اور غلط طریقے سے آنے والے کہتے ہیں ہمیں ٹھیک طریقے سے نکالو. ٹھیک، یعنی غور فرمائیں، بیک ڈور سے آتے ہیں کہتے ہیں نہیں اب جمہوریت، اب چونکہ ہم اندر آ چکے ہیں اس لیے ایک تو دوسروں کے دروازے بند کر دو. دوسروں کے دروازے بند کرنے کے لیے پھر صحافت کے منہ بند کیے جاتے ہیں، پھر آگے گدی نشینی چلتی ہے. تو یہ سارا سسٹم اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے. اور آج میں تھوڑا سا ایک فکرہ، عمران خان کیا ہے؟ یہ آپ کے عوام کے خلاف جو جرائم کی ایک 30 سالہ تاریخ ہے اس کا نتیجہ ہے عمران خان. ریلینگ پوائنٹ ہے اس اینگر کا، ڈسکانٹینٹ کا، جو آپ کے براہ راست اقدامات جو عوام کے خلاف آپ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے،
کچلنے کا معاشی طور پر جو معاشی دہشت گردی آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ عمران خان ہے. اس میں ایڈی کیڑی گل ہے یار. ٹھیک ہے, عمران خان از اے ریئیکشن. عمران خان نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. اس نے ایک قومی بنیادوں پہ تحریک 68 69 کے بعد شروع کر. یہاں سائنٹیفک انالیسس تو کرتا کوئی نہیں ہے. سارا کمنٹیریٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہے, ادھر نے ادھر نے وچ ساڑھے مجھے مارے جانے ایسی. بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہے. ٹھیک, تو عمران خان کو اب گزرنے دو. ہاں میں اس پہ آتا ہوں سر. عمران خان صاحب کے اوپر آ رہا ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے ایک دو بڑے امپورٹنٹ فریق ہیں اس پولیٹیکل لڑائی کے جو چل رہے ہیں, بٹ ہمیں بڑا سرپرائز ہیں سارے شاید کہ ماریا میمن سرپرائز ہے جو اس حکومت نے آتے سار کیا ہے. مجھے تو بڑی اس بات پہ حیرانگی ہے کہ آپ کو بڑی حیرانی ہوئی یہ حالات دیکھ. مجھے حیرانگی ایگزیکیوشن پہ ہوئی ہے, مجھے نیت پہ یا ان کی انٹینشن پہ حیرانگی نہیں ہوئی, لیکن جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے جتنی جلدی تیزی میں یہ کام کیا جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ میرا خیال تھا کہ تھوڑی سٹلٹی ضرور ہوگی. یہ شاید چونکہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس ایسی ہے کہ جہاں پہ سب کے پاس وقت بہت کم ہے, اس وجہ سے پی ایم ایل این کے اوپر بھی دباؤ, اداروں کے اوپر دباؤ, سسٹم کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہے شاید اس وجہ سے. ورنہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایسے کام نا 1.5 2 3 سال میں باقاعدہ بڑے تحمل سے اور بڑے آرام سے کیے جاتے ہیں. اگر نئی حکومت آتی ہے کوئی بھی تو ان کے پاس ہوتے ہیں 5 سال ہوتے ہیں, وہ پہلے سال کچھ اپنے ٹارگیٹس رکھتے ہیں, اگلے سال کچھ اور ٹارگیٹس رکھتے ہیں, تیسرے سال تک وہ پھر تب تک اور اپنے گول ان کا تو ایک ہی ٹارگیٹ لگ رہا ہے نا, ان کا ٹارگیٹ ایک ہی ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ نا میرے خاتمہ وی ہیو ٹو سی دی ادر پوائنٹ جس میں آؤں گا, لیکن اپنا کمپلیٹ کر لیجیے گا کہ وہ ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے, اس کو سیاست سے باہر نکالنا. یہ ایک میں بتاؤں مجھے سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ بات کیا لگی تھی. ڈس اپوائنٹنگ بھی نہیں, مطلب ان اے وے کہ میرا خیال تھا کہ یہ اس کو شاید فریز بہتر کیا جا سکتا تھا. سہیل بڑائی صاحب کا میں انٹرویو سن رہی تھی جو نواز شریف صاحب سے ملنے کے بعد آئے, اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے, ان کو نکالیں, اس کے بعد ہم جمہوریت کے بارے میں سوچیں گے. اور اگر یہ اس وقت اس ملک کے اتنے بڑے لیڈر کا ویژن ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ہم نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہم جمہوریت میں کچھ بچے گا جو ہم وہ اسپیس واپس لے پائیں گے یا پھر سوچنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس مارجن رہے گا, تو یہ ایک بہت بڑی لیک آف ویژن ہے کہ کس طرح سے آپ واپس پھر اس جمہوریت کی پٹری کے اوپر. پھر حیرانگی ہو رہی ہے. حیرانگی کی بات نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کہیں نہ کہیں کلیکٹو وزڈم کی کوئی گنجائش بھی اگر آپ سمجھیں کہ اگر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیں تو اس بیان کے بعد وہ گنجائش بھی بالکل ختم ہو گئی. یہ اس ملک کی سیاست ریشنلٹی, اصول, آئین, قانون, روایات اس کے اوپر گھومتی. ایک اور بات میں کہوں گی, جو ہم نے 2-3 مہینے سے نا میں یہ بڑی ڈیبیٹ سن رہی ہوں کہ عمران خان صاحب اور جو باقی پی ڈی ایم کی اپروچ میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں مداخلت کی جائے, جبکہ جو باقی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیچھے ہٹ جائیں, مداخلت نہ کریں, ہم خود نبڑ لیں گے. اچھا اب یہ بھی بالکل جو تھیوری ہے نا یہ دھڑم سے آ کے نیچے گر گئی ہے, کیونکہ اس وقت جو بھی آپ روزانہ یہ پریس کانفرنسز سنتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ مت باندھیں, پھر ہمیں یہ نہ کر دیں ورنہ ہمیں بھی بتانا پڑ جائے گا, یعنی کہ جو کرنٹ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ مداخلت کریں, ہمارے حق میں مداخلت کریں, ہمارے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے مداخلت کریں. تو وہ جو سیلف رائچسنس کی بات کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں جو سعد رفیق صاحب نے کی, جو میاں جاوید لطیف صاحب نے کی, جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ نے ہمیں یہاں ڈالا ہے, اب اگر آپ یہاں سے ہٹ گئے تو بڑی زیادتی ہوگی, برائے مہربانی کھڑے رہیں اور آپ مداخلت کریں اور ہمارے حق میں یہ مداخلت کریں. اور جو سیلف رائچسنس ہے نا, سب سے زیادہ غصہ مجھے اس بات پہ آتا ہے, یہ جو آپ اوپر ایسے ہائی مورل سٹینڈ لے لیتے ہیں نا کہ ہم جمہوری پرنسپلز کے لیے ہم ریاست نہیں بچا رہے تو ہم نے سیاست قربان کر دی, تو دیکھیں ہم اس لیے جا کے ملک میں جمہوری قدریں ہوں, عمران صاحب کو نکالیں, اس کے بعد ہم جمہوریت کو ایسا زبردست 5th گیئر لگائیں گے, فراٹے مارتی بھی پتہ نہیں کون سی یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری والی جمہوریت ہم بنا کر دیں گے. خدا کے واسطے اب یہ سیلف رائچسنس کا ڈھونگ اب آپ چھوڑ دیں. سمپل ایک ہی رول ہے آپ کا, پاور پالیٹکس آپ نے کرنی ہے. خان صاحب کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ان کو بھی طاقت چاہیے ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو مہربانی ہے وہ مجھ پہ ہو. آپ کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں طاقت چاہیے اور مہربانی ہمارے اوپر ہو. تو یہ مت کہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ ایگزیکٹلی جمہوری اپنے جو بھی نتائج حاصل کرنے کے لیے سسٹم کو اسی طریقے سے ابیوز کر رہے ہیں جیسا الزام آپ خان صاحب کے اوپر لگاتے تھے. تو خدا کے واسطے یہ ہمیں سیلف رائچسنس اور یہ جو اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں نا ہم کہ بھئی ہمارے بڑے ڈیموکریٹک پرنسپلز, اب یہ بس کر دیں. اور جو ہم نوا بھی ہیں ارد گرد جو تالیاں بجا کے جو کورس بجا کے بتاتے ہیں کتنے عظیم ہیں یہ لوگ جن کی قربانیاں ہیں, وہ بھی بس کر دیں خدا کے واسطے. کریں گے تو نہیں, لیکن گزارش تو میں کر سکتی ہوں. رؤف صاحب مسئلہ یہ کہ جو دوسرا جب میں نے کہا کہ اس وقت ہماری پالیٹکس کی کوشش کیا نظر آ رہی ہے, جو حکومتی پالیٹکس ہے,
ایک واقعہ ہوتا ہے, کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے, اور کل میں خیال ہے 13 پریس کانفرنسز یا کل یا پرسوں ہوئی, جب عدالت کے بارے میں عمران خان صاحب نے جج صاحبہ کے بارے میں بیان دیا, سب سے پہلے مجھے ہنسی آتی ہے بیان کون دے رہے ہیں, یعنی وہ لوگ جو کہتے تھے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے, کب نہیں, زیادہ نہیں پرانی بات ہے, مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے, وہ جو کہتے تھے کہ جی ایک ہی قسم کا بینچ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو اس عدالت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کے بیانات کیا کچھ نہیں تھے. تو یہ تو ایک پاکستان کی دیکھیں کیسے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. لیکن کیا یو تھنک کہ یہ انٹینٹ ہے اس وقت جو تمام تر حکومت اکٹھی بیٹھی ہے کہ کسی عمران کو نکال لیں پھر اسی آپ معاملات بعد نبڑ لیں گے؟ جیسے ابھی ماریا نے بھی کیس اپنا پریزنٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوٹ کیا ہے ان کو میاں صاحب کو, وہ چاہتے ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب کو بھی تھوڑی سی, اگرچہ بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ, اس سٹیج پہ آ کے کسی بندے کو ایڈوائس تو بالکل نہیں کرنی چاہیے, نہ کوئی سنتا ہے ساری. یہ جو اچھا ہے برا ہے, 1857 سے پہلے والے ہندوستان میں چلے جائیں, یا تو وہ طریقہ اپنا لیں کہ پاور آپ نے کیسے لینی ہے, یا آج کا 2022 کی دنیا میں 210 ممالک ہے, میرا خیال ہے تقریباً 210 ممالک 1-2 کو چھوڑ کے وہ طریقہ رہے جو آپ نے فالو کیا کرنا ہے. اس سے پہلے تلوار فیصلہ کرتی تھی 1857 سے پہلے, جس کے پاس تلوار ہے. اس سے پہلے آپ پیچھے چلے جائیں, جو پہلوان ہوتے تھے وہ آپ کے قبیلوں کے سردار بن جاتے تھے. یہ تیز دوڑ لیتا ہے, پتھر اٹھا لیتا ہے, 4 بندوں کو مار لیتا ہے, یہ سردار ہے ہمارا. اور جو اس سے بڑا آدمی آ جاتا اس کو مار گراتا تھا, یہ سردار ہے. سو یا تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اقتدار کا, جنگوں سے کر لیں یا تلواروں سے کر رہے ہیں, باپ کو جیل میں ڈال دیں, بھائیوں کو قتل کر دیں. اسی طرح ہی ہوتے تھے سارے مغل دور دیکھ لیں, یا اب اس کو سلطنت ہے اس پہ دہلی پہ جو رہے حکمران ہمارے رہے ہیں 30-33 رہے ہیں, سارے مسلمان ہی تھے نا آپ کے سارے. یا تو ان کا طریقہ خان صاحب اگر چاہتے ہیں, یا یہ چاہتے ہیں, کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ طریقہ آپ کے سامنے ہے. انگریزوں کو پہلے بھی کہہ چکا, اچھا کہیں برا کہیں جیسے بھی تھے, وہ کم از کم ہندوستان میں ایک چیز دے کر گئے اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے ہم سب کو. انہوں نے ٹرانسفر آف پاور کا نہیں, ٹرانسفر آف غربت اور مفلسی, وہ دیکھیں نکال کے تو سارا کچھ لے کرنا ہے یہاں سے. انہوں نے سسٹم وہ بنایا جو ان کو سوٹ کرتا تھا, کیونکہ وہ مائنورٹی تھے, ان کو سسٹم چاہیے تھے ملک رن کرنے کے لیے. لمبی بحث ہے. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کم از کم ہندوستان پہ اس خطے پہ انہوں نے احسان کیا, ایک کیا, باقی چلو میں ڈیبیٹ میں نہیں جاتا, ہو سکتا 10-12 بائے بھی ہوں, ظلم بھی بہت سارے ہوئے, صاف ظاہر ہے. وہ یہ تھا